बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। के रेजिग्नेशन हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यानी कि एक खुदकार सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया जाता है। नंबर गेम हमारे पास क्या आती है जनाब, 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, जिसका मतलब ये है कि जिसका निस्फ बनता है 72.5 इशारिया 5 क्योंकि नहीं है तो 73 का नंबर जो है वो जादुई हिस्सा है कि अगर किसी भी शख्स को 73 लोगों की हिमायत हासिल है। ये मैं अब आपके सामने जो इलेक्शन का प्रोसेस है चीफ मिनिस्टर की, वो बड़ा ही यानी कि कोई इतना बड़ा अभाम नहीं है उसमें। अगर 5 कैंडिडेट आ गए हैं, उनमें से कोई भी 73 वोट नहीं ले पाता, किसी को 20 मिल जाते हैं, किसी को 25, किसी को 71, किसी को कितने, वो मिला के जनाब 145 में से वो 73 नंबर नहीं बनता, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा 2 कैंडिडेट्स ने वोट लिए होंगे, अगला इलेक्शन उनके दरमियान होगा। उनके दरमियान जो इलेक्शन होगा उसमें जो गिवन हाउस की मेजॉरिटी वहाँ पर मौजूद है, उसमें जो नंबर ज़्यादा लेता है सिंपल मेजॉरिटी जाएगा। अगर उनके दरमियान इलेक्शन का वोट नंबर बराबर हो जाता है तो वो उस वक्त तक इलेक्शन होता रहेगा जब तक किसी एक कैंडिडेट के दूसरे से ज्यादा वोट नहीं हो जाते। तो सिंपल दैट इज द प्रोसेस। अब इस सारे प्रोसेस में हमारे पास नंबर क्या है जनाब, जेयूआई के 18 हैं, मुस्लिम लीग नून के 17 है, पीपल्स पार्टी के 10 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 4 हैं और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान हैं। और ये भी मखसूस नशिस्तें लेने के बाद है, यानी कि आप एक नशिस्त जीते हैं तो आपको 2 जनाब मखसूस नशिस्तें मिल। ये वो सवाल है ना जो जस्टिस मंसूर ने उस वक्त उठाया था जब पहली समाअत हुई। तो मिला के ये जनाब 52 बन जाते हैं, 52 बन जाते हैं अपोजिशन के, 93 बन जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद, उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। अब आ जाए नंबर के ऊपर। नंबर गेम जो अली अमीन गंडापुर ने जिस वक्त वजीर आला हाउस छोड़ा है, उन्होंने एक इशाइया किया अलविदाई, उसमें 74 लोग शरीक हुए। जब हेड काउंट हुआ है, जब नंबर काउंट हुआ है ना कि कितने लोग हैं जी जनाब हाजिरी लगा, तो उस वक्त 74। 4 लोग थे जो आए थे लेकिन उनकी कोई घरेलू मसरूफियत थी और उन्होंने कहा कि जनाब हम शक्ल दिखाने आए हैं, तो वो बन गया 78। 3 ऐसे लोग हैं एमपीएस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एलिजियंस अतात गुजारी, सियासी अतात गुजारी इमरान खान के साथ है, लेकिन उनकी गंडापुर साहब के साथ नहीं बनती। तरक्की और वो उनकी नहीं बनती उनके साथ, वो उनके सामने नहीं आकर बैठते, वो उनके किसी इजलास में शरीक नहीं होते जिसमें भी गंडापुर, जिनमें से 2 को भी फाइल भी किया उन्होंने जनाब अपना फ़ोन करके सुहेल आफरीदी को यकीन दिला दिया। 3 नंबर हो गया ये, जिसका मतलब है 81। और 8 लोग थे मुल्क से बाहर, बाकी जो है वो 3-4 लोग मिसिंग थे। 8 लोग जो मुल्क से बाहर थे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इन पोजेशन, यानी कहते हैं ना कब्जा किनके ऊपर, कि आपके पास कागज़ तो है, गाड़ी का कब्जा भी, प्लॉट के कागज तो हैं आपके पास, प्लॉट भी आपके पास फिजिकली मौजूद है, तो उनके पास जेरे कब्जा एमपीएस की तादाद है 84। 84 एमपीएस इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, उन्होंने कहीं बाहर से नहीं आना। जो बाहर से आना था उनमें से कोई आया? उनमें से अभी मैं आपको नंबर पूरा कर देता हूं। 84 जो हैं वो इस वक्त हैं जिनको कहाँ रखा गया है, शाही मेहमान खाना, एमपीए हॉस्टल, ऑफिसर्स मेस और सीएम हाउस, और कुछ सुना है स्पीकर वगैरह के पास भी। अब 5-5 की टोलियों में इनको बांटा गया, हर जगह पर अपने पक्के लोग रखे गए, इनमें तमाम एमपीएस शामिल हैं। 84 में हर वो बंदा, और उनको कहा इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनको बांट के मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है, बाहर इनके पहरा लगाया गया है, पुलिस ऑफिसर्स का इंतखाब बड़ी बारीक बीनी से किया गया है जो वहाँ पर बाहर पहरे पर मौजूद हैं। क्या बात है। इनके पेशावर छोड़कर और उस बिल्डिंग को भी छोड़कर बाहर जाने पर पाबंदी है, किसी से रब्ता करने पे पाबंदी है, बिकने पे पाबंदी है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, फोन तो है ना उनके पास, हाँ कुछ लोगों के पास है रब्ता, कुछ के पास नहीं है। बहरहाल उन लोगों को इस वजह से नहीं
ہر بندہ جو ہے وہ صرف پیسے سے نا پریشر بھی ہو سکتا ہے, دباؤ بھی ہو سکتا ہے, تو کوئی کہیں غائب نہ ہو جائے, کوئی کہیں چلا نہ جائے, کوئی کہیں سے پھر ایک دم سے نہ لایا جائے. حیران یہ وہی حکمت عملی آلموسٹ جو ہم نے یہاں پر جب 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہوا تھا, اس سے پہلے چیزیں اس سے پہلے بھی جو معاملات ہوتے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ہاں وہ ہوا, تو وہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے مختلف جگہوں پر, ان کے اوپر پہرا بھی رکھا گیا ہے, اور پوری بات یقینی بنائی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ نہ رابطے میں آئے, نہ کچھ, ان کی حفاظت کا بھرپور قسم کا بندوبست کیا گیا. اور ہمارے سامنے اب نام آ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے سہیل آفریدی, مسلم لیگ نون سے سردار شاہ جہان یوسف, JUIF سے مولانا لطف الرحمان, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ارباب زرق جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. منڈے دن 10 بجے اسمبلی اجلاس بلایا گیا, اور ایجنڈا آئٹم نمبر 5. لیکن ایک چیز ایجنڈا آئٹم نمبر 5, ہاں یہ جو انہوں نے جو اپوزیشن ہے 3 ان کے امیدوار ہیں, انہوں نے متفقہ امیدوار کیوں نہیں اتارا میدان میں؟ نہیں, وہ تو ابھی جوڑ توڑ کریں گے نا رات کو. اوکے, اب یہ نہیں, ان کے پاس ٹائم ہے, آخری وقت تک ایک بندہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جتنی بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں, ہمارے متفقہ امیدوار فار ایگزامپل سردار شاہ جہان یوسف ہیں, یا مولانا لطف الرحمان ہیں, یا ارباب زرق ہیں, جس کو بھی وہ کہیں گے. تو ایون سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی کوششیں تو کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ان کو ووٹ کریں. نہیں, سہیل امیر مقام کے پاس بھی گئے ہیں. PTI جو ہے, دیکھیں میری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی PTI کے لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو آزاد کا نمبر ہے نا اس سے 3-4 ووٹ زیادہ لیں گے. اب یہ حیران کن دعویٰ ہے. ANP کے اینڈ پہ میں نے چیک کیا, انہوں نے کہا کہ ہم حصہ ہی نہیں لے رہے. اب 4 اراکین ہیں ان کے. اوکے, اگر وہ حصہ وہاں پر اپوزیشن کے لیے تو ایک اور رگڑا لگ گیا نا کہ آپ نے ابھی تو ان کی سیکورٹی واپس لے رہے تھے, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ اتنا بھی یعنی کہ کفن میلا نہیں ہوا اس واقعے کا کہ وہ اٹھ کر اب اپوزیشن کے وہاں پر متفقہ امیدوار کو ووٹ دے دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیں گے. تو 4 کا نمبر تو اپوزیشن کے نمبر سے یہ منہا ہو گیا, وہ 48 بچ گئے. اب ان کو 73 کرنے کے لیے PTI کے بہت لوگ توڑنے پڑیں گے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ناممکن کا حصول ہے. تو یہ بحران شاید اسی وجہ سے بابر سلیم سواتی صاحب ہیں, انہوں نے جو ایجنڈا جاری کیا ہے, خیبر پختونخوا اسمبلی سیشن ٹو بی ہیلڈ آن October 13 at 10 AM. ایجنڈا الیکشن آف دا چیف منسٹر. ایجنڈا آئٹم نمبرز آپ دیکھ لیں جناب. پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا, اس کا ترجمہ سنایا جائے گا. اس کے بعد کا ایجنڈا آئٹم نمبر ہے حدیث یا نعت, دونوں میں سے ایک ہوگا. نمبر 3 کے اوپر قومی ترانہ جو ہے وہ چلے گا. نمبر 4 کے اوپر اناؤنسمنٹ فرام دا چیئر اف اینی, کہ اگر اسپیکر جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں اناؤنسمنٹ. اور نمبر 5 پر ڈائریکٹلی الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا. اور اس کے لیے اب ملاقاتیں جو اسپیکر چیمبر میں ہو رہی ہیں, اور جو اپوزیشن ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے چیمبر میں بھی گئے ہیں, ڈاکٹر عباد اللہ کے, اور وہاں پر باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے. پھر ایک اسپیکر چیمبر میں بھی جو ہے وہ بلا کر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, پھر جنید اکبر بھی اس میں تھے, ان سب کو بلا کے جو پارلیمانی روایات ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آپ قومی اسمبلی تو آپ کور کرتے ہی ہیں, آپ کا جانا یعنی ریگولرلی نہیں کرتے, لیکن ہمیں سب لوگوں کو اتفاق ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اجلاس سے پہلے ایک ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, جس میں پینل آف چیئر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اسپیکر کی عدم موجودگی میں کون کون اجلاس کو چلائے گا, کتنے منٹ ڈیبیٹ رکھنی ہے, اپوزیشن کو کتنا ٹائم ملے گا, کتنے لوگ بات کریں گے, کوئی قرارداد ہے وہ آنی ہے یا نہیں, پوائنٹ آف آرڈرز کس طریقے سے دیے جائیں گے, کوسچن ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے. وہ سارا ہوتا ہے تاکہ وہاں پر آن فلور کسی کے لیے کوئی سرپرائز نہ ہو, کوئی اچانک سے پڑھنا نہ ہو جائے, بدمزگی نہ ہو. تو افہام و تفہیم سے یہ ساری چیزیں پہلے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں طے کر لی جاتی ہیں. تو بابر سلیم سواتی جو ہیں انہوں نے obviously تعلق پاکستان تحریک انصاف سے and very loyalist with عمران خان. تو انہوں نے باقاعدہ جو استعفیٰ منظور ہونے نہ ہونے کی ڈیبیٹ تھی اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفیشلی رد عمل آیا, جس میں سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی, اور پھر اس کی جو ٹویٹ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی اس کو بھی بابر سلیم سواتی جو ہیں انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ری ٹویٹ کیا ہے. تو اس وقت باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ طبل جنگ جو ہے وہ بج گیا ہے خیبر پختونخوا میں.
دا کینوس از اوپن. اپوزیشن جو ہے ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا زوردار جھٹکا ہے. بالکل. یہ ساری چیزیں جو اس میں پلان اے بی سی یہ کریں گے, ٹائم مل جائے گا, فلاں ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اب ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے شروع میں نا پچھلے 3.5 سال میں آغاز میں کچھ چیزیں تھیں جو سرپرائزنگ ہوتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو گیا, آئین قانون کوئی چیز ہے. یا فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. سب کو معلوم تھا کہ یار اب تو یہ نمبر گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئے, ان کے بندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا اور ہے. اچانک سے فواد چودھری اٹھتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی اجلاس کو جو ہے وہ ایڈجن کر دیتے ہیں ناک ڈاؤن کر کے. قاسم خان سوری, جی ہاں, ساتھ ہی پرائم منسٹر کی طرف سے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ریزولوشن کی سمری جاتی ہے, ساتھ ہی صدر مملکت 20 منٹ میں وہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد سے آن ورڈ جتنا کچھ ہوا ہے, اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی حیران کن یعنی کہ حیران کن نہیں ہوں گی. اب اگر کوئی انپریسیڈنٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ, اب لفظ ہی نکال دیں, اگر کوئی آپ کے محکمے میں گیم پڑ گئی جو عدالت ہے, وہاں سے کوئی معاملہ ہو گیا, تو اذان بھی شروع ہو گئی ہے, ویڈیو روک دیتے ہیں, اور کچھ مزید تفصیلات ہیں اس پہ آگے بات کریں گے. چلیں اب تک کے لیے اتنے, مجھے ردیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عیسیٰ نقوی صاحب, تمام تر نظریں پشاور پر لگی ہوئی ہیں. کیا نمبر گیم آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کیا وہ گول اچیو کر پائے گی جو مارکا کل مارنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی سائٹ سے تو سہیل آفریدی صاحب نے جمع کروائے ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھی کاغذات نامزدگی آ چکے ہیں. کل 4 امیدوار ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی قانونی پیچیدگیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں؟ اور پی ٹی آئی دیکھیں, عدیل سرفراز صاحب طبل جنگ بج چکا ہے, اور ابھی تو ہم یہاں پر بیٹھ کر اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں. پشاور میں اپوزیشن کے لوگوں سے, یعنی کہ جو وفاق میں حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ہے, وہاں پہ بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. تحریک انصاف میں بہت ہی اہم لوگوں سے حیران کن طور پر جو نئی تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ ہے. 84 کا نمبر کیا بتاتا ہے, نمبر گیم کیا ہے, کس کو کہاں رکھا گیا ہے, کن کو ٹولیوں میں بانٹا گیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کن کو غائب کر دیا گیا ہے, کن پر نظریں لگی ہوئی تھیں اپوزیشن کی, یا جو اس وقت وفاقی حکومت ہے اس کے گلے میں پھنس چکا ہے ایجنڈا آئٹم نمبر 5. اور انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے, پلان اے کیا تھا, پلان بی کیا تھا, پلان سی کیا تھا, وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے. اب ہونے کیا جا رہا ہے, یہ تمام اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں, ایک مفروضہ تھا اس وقت جو وفاق میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ان کا مفروضہ یہ تھا کہ عمران خان اتنا بڑا پنگا لے ہی نہیں سکتے کہ اپنی سیٹلڈ حکومت کو اس طریقے سے انسیٹل کریں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ابھی بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جو گیم شروع ہوئی ہے, یہ اس کا خاتمہ تحریک انصاف کی ایک جو آخری صوبہ ہے جس میں حکومت بچی ہے, اس کے خاتمے پہ منتج ہو سکتا ہے. آئینی قانونی معاملات جوڑ کے کہیں پر آئین کو سٹیمپیڈ کر کے یہ اچیو کیا جا سکتا ہے. گورنر راج, ایمرجنسی, اس قسم کی باتیں ابھی بھی شہر اقتدار کی فضاؤں میں موجود ہیں, وہ غائب نہیں ہوئی. لیکن گمان یہ تھا, یہاں پر کیلکولیشن یہ کر کے بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے, اور اگر وہ یہ لے لیتے ہیں تو علی امین گنڈاپور استعفیٰ نہیں دیں گے. علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, میں جب تک ان سے منہ سے نہیں سن لیتا, میں کسی کے دیے ہوئے پیغام پہ یقین نہیں رکھتا, اور ہمیں وہ ٹائم مل جائے گا, وہ ایک بفر کریٹ ہو جائے گا کہ جس میں ہم اپنی چیزیں منور کر سکتے ہیں, جس میں جو گورنر ہیں ان کے پاس آئینی اعتبار سے یہ آپشن موجود ہے کہ جس وقت ان کو لگے کہ لیڈر آف دا ہاؤس یعنی کہ چیف منسٹر وہ میجورٹی کی سپورٹ کو اس وقت انجوائے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ اکثریت موجود نہیں ہے, تو وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتے ہیں. صحیح, تو معاملہ تھوڑا سا لٹک جاتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اپوزیشن مل کر تحریک عدم اعتماد جمع کروا دے اسپیکر آفس میں, لیکن علی امین گنڈاپور نے, باقی تو ان کے اوپر جتنے مرضی کسی نے اعتراض کیے ہوں, لیکن علی امین گنڈاپور نے یہاں پر تو سب کو غلط ثابت کر دیا. علی امین گنڈاپور بار بار ایک بات کہتے تھے کہ یہ سیٹ
یہ چیف منسٹری یہ امانت ہے عمران خان کی. جی ہاں. اور جب مجھے کہا جائے گا 1 منٹ نہیں لگاؤں گا استعفیٰ دے دوں گا, 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, اسمبلی تحلیل کرنی ہوئی اسمبلی تحلیل کر دوں گا, جو عمران خان کی طرف سے آرڈر آئے گا اس پر مینوان عمل درآمد ہوگا. تو وہ جو پلان اے ذہن میں تھا نا کہ یہ ہو جائے گا اور ہم اس طرح کر لیں گے, وہ سارے کا سارا بکھر گیا, ٹوٹ گیا نا اس کا. وہ تو معاملہ کہ علی امین گنڈا پور نے یہاں سے روانہ ہوئے کے پی ہاؤس میں ملاقات کر کے, اور پشاور پہنچتے ہی سب سے پہلے تو وہ ٹائپڈ ایک ریزگنیشن جو ہے وہ دستخط کے ساتھ آ گیا. لیکن پھر جس وقت یہ معاملہ چلا کہ نہیں جناب وہ تو ہاتھ سے لکھا ہوا ریزگنیشن ہونا چاہیے اور آئین کہتا یہی ہے, جی ہاں, ہاتھ سے لکھا ہوا, تو 134 وہ جناب اب انہوں نے 11 اکتوبر کو بھیج دیا. میری بات بھی ہوئی فیصل کریم کنڈی سے, انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو اس آغاز میں کہتے رہے مجھے استعفیٰ نہیں ملا, اور پھر انہوں نے کہا استعفیٰ مل گیا. اور وہ ہوا بھی کیا کہ میرے پاس جیسے ہی اس کی وہ ریٹرن کاپی جو ہے وہ آئی تو میں نے انہیں کو میسج کر کے اس کے بعد انہیں کال کی. انہوں نے کہا کہ مجھے موصول ہو گیا, آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ وہاں پر ریسیو ہو گیا. تو یہاں پر اب اپوزیشن جس چیز کے اوپر بینک, یعنی یہ وہاں کی اپوزیشن, اب یہ بھی ایک ٹیکنیکلی جو ہے نا, اپوزیشن کا مطلب ہے مسلم لیگ نون, اپوزیشن کا مطلب ہے پیپلز پارٹی. جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں اس میں ANP ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان ہے, اس میں پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے جو ہے وہ ANP وغیرہ یہ سب شامل ہیں, جس کی بھی جتنی 1 آدھی سیٹ 2 سیٹ 17 سیٹ 11 سیٹ 10 سیٹ ہے, تھینکس ٹو مخصوص نشستیں بہت ساری. ہاں وہ, اور مخصوص نشستیں نہ ہو تو پھر ان کے پاس اصل نمبر کتنا ہے, جی ہاں, آپ یہی کو 20-25 ہاں 20-25 ہے, تو 20-25 کو ملا کے 52 جو ہے اس کو کیا گیا ہے. تو وہ اس کے بعد اگلا دیکھیں پلان بی میں کیا تھا کہ جناب ہم استعفیٰ اگر آ بھی گیا ہے تو ہم استعفے کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈکار مار لیں گے. ٹھیک ہے. وہ جناب ہم قانونی مشاورت کے لیے چلے گئے ہیں, وہ نواب شاہ بلا لیا آصف علی زرداری نے. تو وہ جب انہوں نے دیور سو شور PTI اس سارے معاملے پہ کہ فوری طور پر آئین کا آرٹیکل 130 سب کلوز 8 اٹھا کر, یہ جو جتنی سٹوریز چل رہی ہیں نا, آپ انصار عباسی صاحب کی خبر پڑھیں, اس خبر میں میں ہلکا سا ریفرنس دے دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو آئین کا آرٹیکل 130(8) ہے وہ کوٹ ان کوٹ ایگزیکٹلی کیا کہتا ہے. وہ بڑا ہی مختصر آرٹیکل ہے, اس میں پڑھنے کے بعد یہ ساری باتیں پاکستان, ویسے ہم ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے آئے ہیں گزشتہ 3.5 سال میں, ابھی بھی کوئی عجوبہ ہو سکتا ہے, وہ کرشمہ ہو سکتا ہے کہ عدالت سے آپ کچھ یو نیور نو کچھ خاص قسم کا جو ہے وہ فیصلہ لے لیں, لیکن یہ اسی طریقے سے واضح ہے جس طرح 90 دن میں الیکشن کروانا تھا پنجاب میں. وہ کیونکہ نہیں ہوا اس لیے اب ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اب ہم کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب نے کہا کہ PTI کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی جلدی, KP میں الیکشن رک سکتا ہے. وہ بھائی جب حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ڈیلے ہو, صحیح ہے, جتنا دیر ہوگی اتنا ان کو ٹائم مل جائے گا اس معاملے میں کوئی گیم کرنے میں. اوکے. سب سے پہلی بات یاد ہوگا آپ کو کہ جس وقت KP میں ابھی چند ماہ پہلے سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, اس میں بات چل رہی تھی کہ 8 کروڑ ریٹ ہے ایک ووٹ کا, 8 کروڑ اور 2 کروڑ ٹھپی, 2 کروڑ ایڈوانس, اس کے ساتھ جناب کوئی معاہدے شعہدے بھی. وہ بھائی وہ تھا خفیہ رائے شماری. یہاں پر ہے شو آف ہینڈ اوپن ووٹ, IS کی لابی میں جانا ہے آپ نے, باہر کی صورتحال خیبر پختونخوا کی مشکل ہو جائے گا, اور کسی اپوزیشن جماعت کا وہاں پر حکومت بنانے کا تھن مائنورٹی ہوتے ہوئے اس بوجھ کو اٹھانا کہ وہاں پر ان کو PTI جیسی ڈاڈی ایکچوئل آن گراؤنڈ اپوزیشن کا سامنا ہو, یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. آگے آگے انہوں نے جناب انصار عباسی نے کیا کہ پورا جناب الیکشن رک سکتا ہے, باضابطہ منظوری کا انتظار نہیں کیا جا رہا, نوٹیفیکیشن کا انتظار نہیں کیا جا رہا گنڈا پور کے استعفے کا, لہٰذا جناب بہت زیادہ جلدی میں, تو جلدی میں تو وہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جتنا وقت گزرے گا. اچھا اسی کی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا فائر فائٹنگ کی ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور بتائیے گا ہمیں. اور جو بندوبست جو 5-5 کی ٹولیوں میں ان کو بانٹا گیا, یہ جناب انہوں نے خبر کی. اب آپ آ جائیں آئین کا آرٹیکل, بہت ہی کلیئر, بہت ہی واضح ہے. اس میں میں یہ نکال لیتا ہوں, یہ آرٹیکل 190 تک ہم پہنچ گئے. ذرا واپس چلیں جناب, آرٹیکل 172, آرٹیکل 155, یہ آپ کو پہلے سے نکال کے رکھنا چاہیے تھا نقوی صاحب, میں خود کو کہہ رہا ہوں. آ گیا جی,
आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सब क्लॉज नंबर 8 जिसके तहत इस्तीफा दिया गया है। ये क्लियरली एक लाइन है, एक जुमला है जो कहता है कि द चीफ मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। ये कि जो वज़ीर आला है किसी भी सूबाई असम्बली का, वो अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा जो गवर्नर को वो भेजेगा उसके तहत रिज़ाइन कर सकता है। या इनका पूरी किताब जो है, जो किताबचा है, वो कहीं नहीं कहता कि उसके बाद गवर्नर के पास इतना टाइम है, अगर इतने टाइम में गवर्नर उसको मंजूर नहीं करता तो फिर वो दोबारा से कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जब असम्बली को तहलील करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए समरी वज़ीर आला भेजता है, जब हमने पंजाब का, आपको याद होगा कि पंजाब और केपी की असम्बली की डिसोल्यूशन में फ़र्क क्यों आया था, वो फ़र्क इस वजह से आया था कि वहाँ पर उसको गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लेकर बैठ गए थे कि गुम हो गई जनाब, पिंग पोंग जनाब खेला जा रहा है। वो पिंग पोंग का एक गेम जो है वो शुरू हो गया था, टेबल टेनिस, बॉल इधर से उधर, उधर से उधर हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो है वो मामला बड़ा क्लियर है